अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पहला रुबा पढ़ा था चौथे पारे का, आज दूसरा शुरू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़म मुज़ाअफ़ा वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालो, ये बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ दो। इससे पहले हमने पढ़ा कि सूद अल्लाह के साथ खुली जंग है, और आज भी इसी से मना किया जा रहा है कि ये सूद खाना छोड़ दो। बढ़ता चढ़ता, जाहिर है सूद तो बहुत छलांग लगाता है पैसा सूद में। बज़ाहिर बहुत इंसान को नजर आ रहा होता है कि मेरा पैसा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन जब अल्लाह ने कह दिया यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदाकात, कि अल्लाह सूद को मिटाता है, तो फिर हमें मान लेना चाहिए कि सूद बज़ाहिर ही वो हमें नजर आ रहा होता है कि माल बढ़ रहा है, हकीकत में वो बढ़ नहीं रहा होता, उसमें बरकत नहीं रहती। तो यहाँ बढ़ता चढ़ता सूद खाने से मना किया गया है, और अल्लाह से डरो। इसका ये मतलब नहीं है कि थोड़ा खा सकते हैं, बढ़ता चढ़ता नहीं खाते बस। यानी सूद जो आपको बाहर नजर आ रहा होता है ना, हमारा पैसा बढ़ रहा है, इसके करीब भी ना जाओ। अल्लाह से डरो, उम्मीद है कामयाब हो जाओगे। वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुफ्लिहून। वत्तकुन्नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन। उस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, और अल्लाह और रसूल की अताअत करो, उम्मीद है कि तुम पे रहम किया जाएगा। वसारियु इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज। दौड़ कर चलो उस रास्ते में जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जाता है जिसकी वुसअत जमीनों आसमान जैसी है। वो जन्नत जिसकी वुसअत जमीनों आसमान जैसी है, और वो उन खुदा तरस लोगों के लिए तैयार की गई है जो हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई। हर हाल में, चाहे खुशहाली हो चाहे बदहाली हो, हर हाल में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अमूमन आपने लोगों को देखा होगा कि ये कहते हुए सुना होगा कि हमारे पास भी अगर इतना हो तो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, हमारे पास भी बहुत ज़्यादा हो तो हम दिल खोल के खर्च करें। अल्लाह को कोई कमी तो है नहीं किसी चीज़ की कि अल्लाह को ज़्यादा चाहिए। अल्लाह ने तो देखना है कि आप कितने में से क्या खर्च करते हैं। अल्लाह अल्लाह को हमारे मालो दौलत और हमारे सदकात की ज़रूरत नहीं है। हर बंदा टेस्ट की हालत में है। जिसके पास थोड़ा है उसके थोड़े की वैल्यू ज़्यादा है। एक शख्स है जो हज़ारों में कमाता है और सैकड़ों में खर्च करता है, और दूसरा शख्स जो है वो अरबों में कमाता है, तो वो तो लाखों में खर्च करेगा, तो वो उसके सैकड़ों में खर्च किए हुए के बराबर होगा। जैसे कि कितनी खूबसूरत हमारे सामने एग्जाम्पल है ग़ज़वा तबूक की, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने घर का पूरा सामान लेके आ गए थे, लेकिन वो उस सामान से थोड़ा था जो हज़रत उमर ने आधा अपने घर का सामान दिया। उनका आधा भी जो था, हज़रत अबू बकर का पूरा घर का सामान कम था, लेकिन हज़रत उमर ने दिया तो ज़्यादा, लेकिन वैल्यू किसकी ज़्यादा हुई? जिसने सारा दे दिया। तो बाज़ औक़ात एक शख्स अपने थोड़े में से बहुत थोड़ा खर्च करता है, अल्लाह की नज़र में उसकी बड़ी वक़्त होती है। अल्लाह ने ये नहीं देखना कि उसकी मिक़दार क्या है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। भाई आपके घर में 10 रोटियां तो बनती हैं ना, उन 10 रोटियों में से हर पेड़े में से थोड़ा थोड़ा बचाएं कि 11वां पेड़ा बन जाता है, 11वीं रोटी बन सकती है। वो रोटी आप अल्लाह के रास्ते में देंगे, पता नहीं अल्लाह के यहाँ उसकी क्या कदर मंजिलत होगी। तो जो लोग खर्च करते हैं फिस सर्राई वज सर्राई, हर हाल में, खा बदहाल हों या खुशहाल। फिर उनकी और खूबी क्या है? वल काजिमीन अल गैज़ा, वो गुस्से को पी जाते हैं, गुस्सा नहीं करते। वल आफीना अनिन्नास, लोगों के कसूर माफ कर देते हैं। ऐसे लोग होते हैं मोहसिन। फिर वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, ऐसे मोहसिनीन से अल्लाह को बड़ी मोहब्बत।
جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ایک کام کر کے، گناہ کر کے پھر اس پہ اڑ جانا، نہیں نہیں یہ تو آج کل تو یہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، آج کل تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، یہ ہوتا ہے گناہ پہ اصرار کرنا۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے! وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایات کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ احد کی بات ہو رہی ہے۔ احد میں مسلمانوں کو جو ایک وقتی نقصان اٹھانا پڑا، جس میں انہیں غم اور غم پہ غم اٹھانا پڑا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ غزوہ خندق احد کا کافی تفصیلی ذکر ہے یہاں پہ۔ یہ ذہن میں اگر وہ جنگ کا نقشہ ہمارے ہوگا نا تو ہمیں زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آئے گی۔ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا تجلیات نبوت سے اگر آپ تاریخ پڑھیں، جتنی دیر قرآن نازل ہوا ہے نا، وہ 23 سالہ زندگی جو آپ کی ہے، وہ اگر ہمارے ہر وقت ذہن میں ہو اور جب ہم آیات پڑھیں تو پھر ہمیں ان کی بہت اچھی سمجھ آیا کرے گی۔ فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں کہ 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے ہیں رسالت ملنے کے بعد۔ ان 13 سالوں کے بعد آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت ملی۔ مدینہ آ کے آپ نے پہلے ہی سال کیا کیا؟ مسجد نبوی بنائی، مہاجرین کو اور انصار کو بھائی بھائی بنا کے رشتہ مواخات میں ان کو پرو دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے میثاق مدینہ کیا، یہودی تھے مدینہ میں زیادہ رہنے والے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور باقی بھی لوگوں کے ساتھ پورے اہل مدینہ کے درمیان ایک عہد ہوا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ پھر 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، جس میں مسلمانوں کو بہت واضح برتری نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی، اور ظاہر ہے ان کا تو اس میں کچھ نہیں بچا تھا، ان کے تو تمام بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، وہ تو قسمیں کھائے بیٹھے تھے کہ ہم بدلہ لیے بغیر ہم سکون نہیں ہمیں آئے گا۔ تو 3 ہجری میں ہی اگلے سال وہ احد کے لیے 3000 جنگجوؤں کو لے کر قریش کا لشکر مدینے پہ حملہ آور ہوا۔ ان کے پاس 200 گھڑ سوار تھے، 700 زرہ پوش تھے، 3000 اونٹ تھے، اور ان کے ساتھ 500 عورتیں بھی تھیں جو اپنے فوجیوں کی ان کے لیے گانے گاتی تھیں، ان کے لیے نظمیں پڑھتی تھیں اور ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے۔ جبکہ دوسری طرف قریش کے 3000 کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، ان میں سے بھی 300 عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، 300 لوگوں کو ساتھ لے کے الگ ہو گیا۔ اس نے کہا میرا آپ نے مشورہ نہیں مانا، میں نے تو کہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑیں گے، تو اس لیے ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ تو 300 لوگوں کو لے کے وہ الگ چلا گیا، صرف 700 لوگ رہ گئے۔ تو ہوا ایسے کہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں ایک پہاڑی کی عقب پر متعین کر دیا کہ یہاں سے تم نے جگہ نہیں چھوڑنی،
وہ جب ہم جاتے ہیں حج عمرے کے لیے تو ہم احد کے میدان میں دیکھتے ہیں وہ ٹیلا بھی جس کے اوپر آپ نے لوگوں کو متعین کیا تھا 50 لوگوں کو، انہیں تاکید کی تھی کہ فتح ہو یا شکست کسی صورت بھی یہاں سے نہ ہٹیں، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں بھی نوچ رہے ہیں تو بھی تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن جب جنگ کا آغاز ہوا، اسلامی مجاہدین کو میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح پھیلا دیا کہ مطلب بہت اچھا ایفیکٹ ان کے اوپر پڑا، اور انفرادی مقابلوں میں قریش کے 8 بڑے بڑے سردار پہلے ہی مارے گئے، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہم جیسے اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ ان کے پاؤں کھڑ گئے، انہوں نے میدان چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیا۔ قریشی لشکر کی شکست دے کر وہ جو ٹیلے کے اوپر تیر انداز تھے ان میں بھی ایک اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ شکست کی صورت میں تھا، اب تو فتح ہو گئی ہے، بس اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اب تو ہم نیچے اتر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو میدان جنگ میں مال غنیمت نظر آ رہا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں، آپ نے کہا تھا جگہ نہیں چھوڑنی، 15 لوگ رہ گئے، 35 لوگ جگہ چھوڑ کے وہاں سے آ گئے۔ اب خالد بن ولید جو اس وقت دشمنوں کی فوج میں تھے، انہوں نے پیچھے سے جب دیکھا کہ جبل رماد پہ چند ایک لوگ ہیں تو انہوں نے ان تیر اندازوں کو رونتے ہوئے زوردار حملہ کیا۔ اسلامی فوج جو تھی وہ اس حملے سے غافل تھی، اور جو ہی یہ ایسا ایک آنن فانن حملہ ہوا تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اب وہ اس کا بظاہر تو چھوٹی سی غلطی تھی، لیکن اس سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ بہت سا جانی نقصان ہوا، 22 مشرک قتل ہوئے تھے، 70 صحابہ ادھر شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ سید الشہداء، ان سے جو بدلہ لیا، یہ واقعات آپ نے سنے ہوئے بھی ہیں، پڑھے ہوئے بھی ہیں کہ ہندا نے آپ کا کلیجہ نکال کے چبایا، آپ کے جسم کے اعضاء کاٹے گئے، بہت ہی مسئلہ کیا گیا آپ کی لاش کا، اور دوسری طرف جو کفار تھے وہ اپنی ایک ادھوری سی فتح لے کر بڑے خوش واپس لوٹ گئے۔ تو اب ہم مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے، اب اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے، آپ کے دانت شہید ہو گئے اور آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، 70 مسلمان شہید ہوئے، تو اس ایسی تکلیف میں اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہم، یہ جو تم نے چوٹ تمہیں لگی ہے، اس سے پہلے ایسی چوٹ تم نے بھی ان کو بھی لگائی ہے نا۔ ذالک الایام وتلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں۔ واللہ یحب الظالم واللہ لا یحب الظالمین، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے۔ یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جنہوں نے جنگ بدر میں نہیں حصہ لے پائے تھے، انہیں بڑی حسرت تھی، بڑا شوق تھا کہ ہمیں بھی موقع ملتا، ہم بھی بدر میں حصہ لیتے۔ فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم تو تمنا ہی کر رہے تھے کہ ہم موت سے ہمکنار ہوں، ہمیں بھی شہادت ملے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی احد کے میدان میں، اور مسلمان بہت دل برداشتہ ہوئے، بعض نے تو تلوار ہی پھینک دی۔ حضرت عمر نے کہا اب لڑ کے کریں گے کیا؟ تو ایسے موقع پہ فرمایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے
وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دیا کرتا ہے، انہیں وہ جزا دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، کتابم مؤجلہ، وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نُؤْتِهِ مثل منہا، جو شخص دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے، واللہ یحب الصابرین۔ وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیری حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہے اسے معاف فرما دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک لوگ پسند ہیں۔ واللہ یحب المحسنین۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تمہیں الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ ان کے دلوں میں رعب اللہ نے ایسا ڈالا کہ جب وہ مدینہ سے واپس پلٹے ادھوری فتح لے کر، تو پہلے تو خیال ان کو آیا کہ یہ تو بہت ہی اچھا موقع تھا، ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اس وقت تو مدینہ پہ ہم مدینہ پہ قبضہ کر سکتے تھے۔ یہ بات ان کے دل میں آئی، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ انہیں ہمت نہیں ہوئی واپس پلٹنے کی۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم واپس چلتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب ان کی خبر ملی، ایک تو قریش کو اپنی غلطی کا آگے جا کے احساس ہو گیا، اور پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی کہ وہ لوگ روحہ کے مقام پر پہنچ کر انہیں اپنی غلطی کا یہ احساس ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا ہدف پوری طرح سے حاصل نہیں کیا، اور آپس میں ایک دوسرے کو لعنت ملامت بھی کرتے رہے، اور دوبارہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کا انہوں نے ارادہ ابھی کیا ہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع مل گئی۔ آپ نے شہداء کو دفن کرنے سے فارغ آپ ہوئے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آپ ان کے تعاقب میں چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن وہی لوگ جائیں گے جو کہ احد کے میدان میں ثابت قدم رہے تھے۔ یہ شرط لگا دیا آپ نے کہ انہی مجاہدین کو اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ صحابہ زخموں سے چور ہیں، 70 شہداء کو دفنا کے ابھی فارغ ہوئے ہیں، تھکاوٹ سے نڈھال ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی زخمی ہیں، لیکن اللہ کا جو دین ہے اس کی سربلندی کے لیے دوبارہ سے آپ حمراء الاسد ایک جگہ ہے جہاں پہ ان کا لشکر پتہ چلا تھا کہ وہاں پہ اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پہ مشرکین کے دلوں پہ رعب ڈال دیا، اتنا کہ وہ بجائے اس کے کہ واپس پلٹ کے مدینہ پہ حملہ کرتے،
انہوں نے مکہ کی راہ لی. اس لیے آگے ہم پڑھیں گے کچھ آیتوں کے بعد کہ جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے. یعنی زخموں کے باوجود مسلمان حمراء الاسد تک کفار کا تعاقب کرتے ہوئے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا تھا. وجہ کیا اللہ بتا رہے ہیں یہاں سے؟ بما اشرکو، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی بری جگہ ہے وہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی. اللہ نے مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا. ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے. یعنی جب سٹارٹ ہوئی تھی جنگ تو مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا. اِذْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ کا وعدہ تھا کہ میں فتح دوں گا، تو ابتدا میں اللہ نے فتح دے دی جب تم انہیں قتل کر رہے تھے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں اختلاف کیا. یعنی ان 50 تیر اندازوں نے جو آپس میں اختلاف کیا، کچھ نے کہا کہ نہیں ہمیں جگہ چھوڑ دینی چاہیے، کچھ نے کہا نہیں، اور آخر اختلاف کے بعد 35 لوگ اپنی جگہ چھوڑ کے آ گئے. اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، وہ کون سی چیز ہے؟ مال غنیمت. اب اس مال غنیمت کی محبت میں تم نے جگہ چھوڑ دی نا، تم نے اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا کیونکہ وہ مومنوں پر بہت ہی فضل کرنے والا ہے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. اس سے پتہ چلتا ہے کہ احد کے جو لوگ ایسے تھے جن سے یہ غلطیاں سرزد ہوئیں، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. استسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. وہ وقت یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، جب بھگدڑ مچ گئی تھی، جب حضرت خالد بن ولید نے جو کہ کفار کی طرف سے تھے، انہوں نے بیک سے حملہ کر دیا. جب دیکھا کہ اس رماد پہ، جبل الرماد پہ چند ایک لوگ ہیں، تو انہوں نے اس طرف سے جب حملہ کیا تو ہر طرف بھگدڑ مچ گئی اور تم بھاگے چلے جا رہے تھے. کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہیں تھا، اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہا تھا. کیا پکار رہے تھے آپ؟ اللہ کے بندو پلٹ کے آؤ میرے پاس. بار بار آپ یہی آوازیں لوگوں کو دے رہے تھے. اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تمہیں رنج پر رنج دیے. ایک رنج تو یہ تھا کہ شکست ہو گئی، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، تیسرے 70 مسلمان شہید ہوئے. رنج پہ رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو. اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم. اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے. یہ بھی ایک عجیب معاملہ اس دن ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ سکینت نازل کی اور ایک اونگ سی ان کے اوپر طاری کر دی کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اس قدر اونگ کا غلبہ تھا کہ ہمارے ہاتھوں سے تلواریں چھٹ چھٹ کے گر رہی تھیں. یہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ ایسی حالت طاری کی کہ وہ اونگنے لگے. ان پہ وہ ایک غم کی کیفیت، ایک نیند جو ہوتی ہے نا، اس سے کے بعد بھی غم چھٹ جاتا ہے انسان کا. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ. مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا. یہ منافقین کی بات ہے جو سراسر
خلاف حق تھے. یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے. یعنی ہم آتے ہی نہ، اگر ہمیں کچھ ہماری بات مان لی جاتی. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کے مقابلہ کریں گے، باہر نکل کے بدر میں احد میں جنگ کرنے کے تو ہم حق میں ہی نہیں تھے. ہمارا تو مشورہ ہی نہیں مانا گیا. اگر ہماری بات مانی جاتی تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. وہ ایسی باتیں کرتے تھے. ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود ہی اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے. اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. بعض اوقات انسان کے کچھ گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شیطان پھر ان پہ اپنا تسلط قائم کر لیتا ہے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں مثلاً، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو مارے نہ جاتے اور قتل نہ ہوتے. ایسی باتیں ہم اکثر کرتے ہیں نا. اگر گھر سے نہ جاتے تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، اگر یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا. تو وہ بھی ایسی باتیں کر رہے تھے نا کہ اگر مدینہ میں رہ کے جنگ دفاع کرتے تو شاید نہ مارے جاتے. تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو مارے نہ جاتے اور قتل نہ ہوتے. اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے. ورنہ دراصل مارنے اور زندہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے. یہ اختیار اس نے کسی کو نہیں دیا، اور تمہاری تمام حرکتوں پر وہی نگران ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. شہداء کا جو مقام ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. وہ ہر چیز سے بہتر ہے. خیر مما یجمعون. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ. خواہ تم مرو یا مارے جاؤ بہرحال تم سب کو پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. آپ ان کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. ورنہ اگر کہیں آپ تند خو ہوتے، سخت سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و نواح سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. اور ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اور دین کے معاملے میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. یعنی مشورہ ضروری ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. کوئی بھی حکمران ہو، لیڈر ہو، اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ مشورے سے کام کریں. ہاں، مشورے کے بعد آخری اور حتمی فیصلہ تو پھر آخر کار اس لیڈر کا ہی ہوتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. پھر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے جو بھی عزم مقرر ہو جائے، مستحکم ہو جائے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جو اس کے بھروسے پہ کام کرتے ہیں. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ.
اور اگر وہی تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن بھروسہ رکھیں. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے. تو اگر کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. وَمَن يَغْلُلْ، اور جو کوئی خیانت کرے گا، یَأْتِ بِمَا غَلَّ یوم القیامہ، تو وہ قیامت کے دن اپنی اس خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی کوئی خیانت کرتا ہے، کوئی مال چرا لیتا ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ حاضر ہو جائے گا. اس کے سر کے اوپر وہ بوجھ لدا ہوا ہوگا. بعض لوگوں کے سروں پہ اونٹ لدے ہوئے ہوں گے جو بلبلا رہے ہوں گے، یعنی انہوں نے خیانت کر کے وہ اونٹ چرا لیے ہوں گے. اگر کسی شخص نے، ایک غزوے کی بات ہے جنگ کی، کہ اس کے بعد مال غنیمت جب تقسیم کرنا تھا لوگوں میں، چادریں مال غنیمت کی جس شخص کی حفاظت جس شخص کو دی گئی تھیں، تو انہوں نے پہلے سے ایک چادر خود چرا لی اور باقی کی بعد میں پھر بعد میں جب تقسیم ہوگی تو ادھر سے پھر مجھے حصہ مل جائے گا. ہوا یہ کہ وہ شخص شہید ہو گیا. لوگ مبارکیں دیں اس کی شہادت پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی شہادت پہ مبارکیں دے رہے ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چادر آگ کی بنی ہوئی اس کے جسم پہ لپٹ رہی ہے. استغفر اللہ، کیونکہ اس نے خیانت سے وہ چادر چرا لی تھی. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. پھر ہر جاندار کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. یہاں پہ یہ خیانت کی بات اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ جو لوگ جبل رماد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین کیا تھا، وہ وہاں سے کیا سوچ کے اترے ہوں گے کہ مال غنیمت میں سے کہیں ہمارا حصہ رہ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں مال غنیمت نہ ملے. فتح تو ہو ہی چکی ہے. پھر بدر کا ایکسپیرینس ان کے سامنے تھا. بس یہی سوچا ہوا تھا کہ بس جس طرح بدر میں فتح ہو گئی اسی طرح اب ابھی بھی ہمیں فتح ہو گئی ہے تو بس بات ختم ہو گئی، اب ہم جائیں اور جلدی جلدی مال غنیمت سمیٹیں. تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ کیا نعوذ باللہ تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کریں گے، تمہارا مال غنیمت میں حصہ نہیں دیں گے؟ وما کان للنبی ان یغل، کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے. وَمَن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، جو خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر جاندار کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پہ چلنے والا ہو وہ اس شخص کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، جو بدترین ٹھکانہ ہے. وبئس المصیر. ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں کے بڑے درجے ہیں. دونوں قسم کے آدمیوں کے میں بہت فرق ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہے. اب پھر وہی بات، وہی آیت ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے. اور یہاں پہ وہاں تھا کہ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. یہاں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. یہاں مقاصد نبوت، مقاصد رسالت بتائے گئے ہیں کہ کیا مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جو کیا کرتا ہے؟ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات کرتا ہے.
وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں کی صفائی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔